अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है तो आप अपने हाथ के इशारे से जूम ऐप पे बता दें कि मेरी आवाज़ आपको पहुंच रही है। ठीक है, आवाज़ क्लियर है। अच्छा, आज हमने पढ़ना था ज़कात। जैसे कि आपको मालूम है कि गुज़श्ता कल हमने रोज़े का उन्वान मुकम्मल किया था। आज हम ज़कात पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ज़कात अल्लाह ताला के अहकामात में से एक बहुत बड़ा हुक्म है। ज़कात की फ़र्ज़ियत कब और कहाँ हुई और ये किस पर फ़र्ज़ है, माशरे में इसकी अहमियत क्या है, इसके अदा करने से माशरे पर क्या असरात मुरतब होते हैं। मैं माशरे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस्लामी रियासत इस्लामी हुकूमत का नाम इस्तेमाल नहीं कर रहा, इसलिए कि ज़कात एक ऐसी चीज़ है कि उसका असर चाहे वो किसी भी माशरे में ये हुक्म लागू हो तो उसके मुस्बत असरात ज़रूर मुरतब होते हैं और वहाँ से मनफी असरात ख़त्म होते हैं। सर ज़कात के लुग़वी मानी, जैसे आप जानते हो कि ज़कात के लुग़वी मानी पाक करना, नशो नुमा पाना और बढ़ना, ये इसके लुग़वी मानी होते हैं। अच्छा, किताब से पढ़ लेते हैं। इंसानी माशरे की तश्कील में निज़ाम मईशत बुनियादी अहमियत का हामिल है। तश्कील बनाने को कहते हैं, निज़ाम तरतीब को कहते हैं और मईशत रोज़गार को कहा जाता है। तो इंसानी माशरे को बनाने में जो इंसानों के रोज़गार हैं उसको बहुत अहमियत हासिल है। चुनांचे अल्लाह जल्ल शानुहू ने बंदों को निज़ाम मुआशरत की तरह निज़ाम मईशत के भी बेहतरीन ज़ाब्ते अता फ़रमाए हैं। निज़ाम मुआशरत एक दूसरे के साथ रहन सहन के तौर तरीके और निज़ाम मईशत रोज़गार के, कारोबार के, नौकरी के, इसके मुतालिक जो तौर तरीके हैं इसको कहा जाता है। तो जैसे अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम में एक दूसरे के साथ रहन सहन, एक दूसरे के साथ किरदार, एक दूसरे के साथ रवैया, इसके अहकामात वाज़ेह तौर पर बतलाए हैं, ऐसे ही अल्लाह जल्ल शानुहु ने रोज़गार के यानी कमाने के, उसको खर्च करने के, उसके ज़राए के, उसके वसाइल के, इसके भी अहकामात दिए हैं। अगर इन ज़ाब्तों पर अमल किया जाए तो माशी आदल कायम रहता है और उनको तर्क कर देने से नाइंसाफ़ी जन्म लेती है जो मुतअद्दिद ख़राबियों का बाइस बनती है। माशी आदल क्या होता है? माशी आदल का मतलब होता है कि माशरे के जो अफराद होते हैं उनकी माली हालत करीब करीब रहती है, यानी रोज़ बरोज़ उनकी माशी हालत बेहतर भी होती जाती है पहले से, और ये कि माशी हालत लोगों की बराबर मसावी भी रहती है। ये नहीं होता कि एक आदमी गरीब से गरीब तर होता चला जाए या वो गुर्बत ही की लकीर पर रहे और एक आदमी अमीर से अमीर तर होता चला जाए, ऐसा नहीं होता, बल्कि माशी आदल कायम रहता है। इसलिए कि ज़कात के निज़ाम में, जो यहाँ बात लिखी हुई नहीं मैं ज़बानी बताता हूँ, इसलिए कि ज़कात के निज़ाम में जो दौलत होती है उसको माशरे में गर्दश में लाया जाता है, रोटेशन में लाया जाता है। जो माल दौलत है माशरे का, उसको बहुत से ज़राए से, आगे जाकर फिर नाम लूँगा कि वो ज़राए कौन कौन से हैं, बहुत से ज़राए से एक तबके से दूसरे तबके की तरफ मोड़ा जाता है, दिया जाता है, तो जिसके ज़रिए से फिर माशरे में माशी आदल कायम रहता है, यानी एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और फिर यूँ एक पैसे का सर्कल माशरे में चलता रहता है। अल्लाह जल्ल शानुहू के अता करदा माशी निज़ाम में ज़कात को बुनियादी अहमियत हासिल है। ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा कुछ इस बात से भी होता है कि कुरान करीम में अक्सर मकामात पर अदायगी नमाज के साथ अदायगी ज़कात का भी हुक्म दिया गया है। और इसकी बहुत बड़ी दलील अगर हम देखें तो बहुत मशहूर कुरान की आयत है, अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़कात।
ज़कात को اردو میں ایسے لکھا جاتا ہے رسم الخط، اور عربی میں اس کے برخلاف ہوتا ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ بارہا اس کا ذکر آیا۔ نماز اگر بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ کیا مطلب؟ نماز ایسی عبادت ہے جو اپنے جسم کے ذریعے ادا کی جاتی ہے، اپنے بدن کے ذریعے ادا کی جاتی ہے، تو نماز کو کہا گیا کہ یہ بدنی عبادت ہے، عبادت کی اقسام میں سے۔ اور زکوٰۃ چونکہ مال و دولت کے ذریعے سے ادا کی جاتی ہے، لہٰذا اس کو کہا گیا کہ پھر یہ مالی عبادت ہے، عبادات کی اقسام میں سے مالی عبادت۔ نظام زکوٰۃ کی اسی حیثیت کے پیش نظر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں سے باوجود یہ کہ وہ کلمہ گو تھے جہاد کیا، اور فرمایا کہ میں اپنی زندگی میں ان دونوں فرائض کی تعمیل میں کوئی فرق نہیں ہونے دوں گا۔ اب یہاں ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ سمجھ لیجئے، پھر ہمیں بات سمجھ آ جائے گی۔ وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے نماز کا حکم تھا، ویسے زکوٰۃ کا حکم بھی تھا، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمال ہوتے تھے، یعنی زکوٰۃ کو لینے والے افراد، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے ملازمین، وہ مختلف جگہوں کا دورہ کرتے تھے اور وہاں سے زکوٰۃ کو وہاں سے لے کر پھر بیت المال میں، بیت المال وہ جگہ ہوتی تھی جس کو آپ آج کل وزارت خزانہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو بیت المال میں اس کو جمع کیا جاتا تھا، اور پھر ضرورت کے مطابق جو اس کا اہل ہوتا تھا اس کو دیا جاتا تھا، ان میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت یعنی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم باقی تمام چیزوں تو اسلام کے مطابق کریں گے لیکن ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، ایک چیز کا انکار کر دیا۔ تو اس کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا باقاعدہ، کہ اسلام کے کسی ایک حکم کو انکار کرنا کہ میں اس کو نہیں مانتا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، کہ میں باقی سب چیزوں کو مانتا ہوں لیکن میں ایک ایسی چیز کو نہیں مانتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو دین میں کامل طور پر داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ میں کسی ایک بات کو مانتا ہوں اور دوسری بات کو نہیں مانتا، میں فلاں چیز کو مانتا ہوں اور فلاں چیز کو نہیں مانتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کیا تھا کہ جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات یا رحلت کے بعد زکوٰۃ کے منکر بن گئے تھے کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ اچھا، باوجود یہ کہ وہ کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اس کے متعلق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے بہت مشہور، وہ یہ تھا کہ اینقص فی الدین وانا حی، کیا یہ ممکن ہوگا کہ ابوبکر زندہ رہے اور دین میں کمی واقع ہو؟ یعنی جس نہج پر، جس مقام پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین مبارک کو چھوڑ کر گئے تھے، اس میں کمی واقع ہو اور ابوبکر امت کا نگران ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اینقص فی الدین وانا حی، دین میں کمی واقع ہو جائے اور ابوبکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دین کو مکمل کرنے کے لیے، اس دین کو اسی نہج پر، اسی جگہ پر پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو چھوڑ کر گئے تھے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک کرنے کے ہیں، نشو و نما پانا، بڑھنا۔ میں نے اس کے علاوہ اس کا معنی آپ کو بتایا تھا۔ جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ خدا کے حکم کے مطابق نہ صرف اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے بلکہ اس کے ذریعے اپنے دل کو بھی دولت کی ہوس سے پاک کر لیتا ہے۔ دولت کے مقابلے میں اس خدا کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے جس کے حکم پر وہ دولت کو قربان کر رہا ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ اسے یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ جو دولت وہ کماتا ہے وہ حقیقت میں اس کی ملکیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ یہ احساس اسے معاشی بے راہ روی سے بچاتا ہے اور اس کے تمام اعمال کو احکام الہی کا تابع کرتا ہے۔ ایک انسان کے پاس اگر دولت ہے اور بے تحاشا ہے اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا اپنا ہے، اس میں کسی کا کیا عمل دخل، میں اس کو جہاں چاہوں گا جیسے چاہوں گا خرچ کروں گا، تو پھر وہ غلط کاموں کی طرف، فضول خرچی کی طرف، عیاشی کی طرف چل پڑے گا۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھے گا کہ جو کچھ میرے پاس ہے اللہ کی امانت ہے، تو لہٰذا جیسے
مجھے یہ چیز ملنے میں اللہ کی طرف سے امانت دی گئی ہے، لہٰذا مجھے اس کے خرچ کرنے میں بھی احتیاط برتنی ہے، اور ان ذرائع اور ان وسائل میں مجھے اس کو استعمال کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیے ہیں، اور ناجائز وسائل کی طرف مجھے نہیں جانا، تو پھر یہ انسان پابند رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق معاشی معاملات دین کا اہم حصہ ہیں۔ جب انسان دولت جیسی نعمت اللہ تعالیٰ کے حکم پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایثار، قربانی کی قدردانی قدر کرتے ہوئے اس خرچ شدہ مال کو اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے۔ یہ پاس پیپر کا MCQs ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ شدہ مال کو اپنے ذمہ ڈیش قرار دیتا ہے۔ کیا قرار دیتا ہے؟ قرض قرار دیتا ہے۔ یہ قرض کے لفظ کو آپ انڈر لائن کریں، یہ MCQs ہے۔ اور وعدہ فرماتا ہے کہ بندے کا یہ قرض وہ کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ آگے قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے جس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کی ہوئی چیز اللہ تعالیٰ اپنے ذمے کیا قرار دیتا ہے، اس کی دلیل ہے قرآن سے۔ قرآن کریم کی آیت ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ ان تقرضوا اللہ، اگر تم قرض دو، ان تقرضوا اللہ، اگر تم اللہ کو قرض دو، کیسا قرض؟ قرضا حسنا، اچھا قرض، تو یضاعف لکم، وہ اس کو تمہارے لیے بڑھائے، کہیں گنا کرے، ویغفر لکم، اور تمہاری بخشش بھی کرے، واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور تحمل والی ذات۔ لفظی ترجمہ بتا دیا، ہم کتاب سے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اگر قرض دو اللہ کو اچھی طرح پر قرض دینا تو وہ دونا کرے، دونا کرے، آسان الفاظ میں اس کا مطلب سمجھو کہ دو گنا کرے۔ دونا کرے مطلب وہ اس کو دو گنا کرے تمہارے لیے، مطلب اس کو زیادہ کرے، اضافہ کرے اس میں، اس کو تمہارے لیے، اور بخشے تم کو، یعنی بخشش کرے تمہاری، اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور تحمل والا ہے۔ آخری لفظ جو ہم نے اس آیت مبارکہ کا پڑھا، حلیم، حلیم کا ترجمہ بردبار بھی ہوتا ہے، بردبار، تحمل والا یا بردبار۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اب جو اگلی آیت مبارکہ ہے اس کا ایک شارٹ کویسچن ہم پہلے ہی پڑھ چکے تھے، یہاں آپ اس کا شارٹ کویسچن نوٹ کر سکتے ہیں۔ وہ ہے کیا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف قرآن نے کیا وعید سنائی ہے، کیا وعید بتائی ہے، یا زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر کون سی سزا بتلائی گئی ہے قرآن میں۔ ٹھیک ہے، تو وعید کا لفظ ہوتا ہے بری خبر۔ عید کا مطلب اچھی خبر، جیسے بڑی عید چھوٹی عید آتی ہے تو اس کے شروع میں ہم واو لکھ دیتے ہیں تو وعید بن جاتا ہے، وعید کا مطلب ہوتا ہے بری خبر۔ وہ کون سی آیت مبارکہ ہے؟ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ یہاں پر آیت مبارکہ نام آگے نہیں لکھی ہوئی، میں زبانی بتا دیتا ہوں، آپ سن لیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکنزون۔ سنیے، والذین، اور وہ لوگ، یکنزون، جو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، کسی سے وہ الذھب، سونے کو، والفضة، اور چاندی کو۔ تو جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها، اور اس کو خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہاں خرچ سے مراد واجب، یعنی زکوٰۃ دینا لازم تھا اور اس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی، یہ مراد ہے سے۔ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو فبشرہم، اے نبی تو ان کو خوشخبری سنا دے، کس چیز کی؟ بعذاب علیم، درد دینے والے دردناک عذاب کی۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر آیت مبارکہ اس سے آگے جو مکمل اس کا جو وعید ہے وہ آگے کیا ہے؟ یوم یحمى، اس دن، یعنی اس قیامت کے دن، یحمى، تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اسی سونے، اسی چاندی اور مال و دولت کو جس کو خزانہ بنا کر رکھتے تھے، جمع کر کے رکھتے تھے، اور اس میں سے واجب زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا جاتا تھا، تو اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم۔ پھر فتکوی بہا، پھر اس کے ذریعے سے داغا جائے گا،
یعنی اس سونے چاندی کو گرم کر کے جسم کے ساتھ لگایا جائے گا، داغا جائے گا. جباہہم و جنوبہم و ظہورہم، اپنے اس کے پہلوؤں کو، اس کے فتقوا بھی ہے، جباہہم و جنوبہم، اس کے اطراف کو، و ظہورہم، اور ان کی پیٹھ کو یہ داغا جائے گا. اور فذوقوا العذاب بما کنتم تکنزون ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جس کو تم جمع کر کے خزانہ بنا کر رکھتے تھے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکنزون، اب تم اس عذاب کو چکھو جس کو تم دنیا میں جمع کر کے خزانہ بنا کر رکھتے تھے اس وجہ سے. تو یہ اس کی مکمل وعید ہے، اگرچہ کتاب میں یہ لکھی ہوئی نہیں تھی. ان آیات کی روح سے زکوٰۃ کی ادائیگی انسان کے لیے آخرت کی نعمتوں کے حصول اور عذاب جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. آگے زکوٰۃ کے فوائد. آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن یہاں پر 2 قسم کے فوائد لکھے گئے ہیں. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ زکوٰۃ کے معاشی فوائد اور زکوٰۃ کے معاشرتی فوائد، یہ 2 الگ الگ شارٹ کویسچن ہیں. اور بورڈ میں پہلے زکوٰۃ کے معاشی فوائد پاس پیپر میں MCQs گزرا ہے، اس کو نوٹ کر لیں. زکوٰۃ کے کوئی سے 2 معاشی فوائد آپ نوٹ کر لیں، پھر اگلی بات بتاتا ہوں. جی، زکوٰۃ کے معاشی فوائد بورڈ میں جب پوچھا گیا تھا یہ سوال، تو اکثر بچے معاشی فوائد اور معاشرتی فوائد کا فرق نہیں سمجھے. وہ معاشی فوائد کے اندر معاشرتی فوائد کو لکھ دیتے تھے کہ وہ بھی زکوٰۃ کا فائدہ تھا، اور یوں ان کے نمبروں کی کٹوتی ہو جاتی تھی. تو معاشی فوائد کو الگ یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ یہ معاشی فائدہ ہے، اور معاشرتی فائد کو الگ سمجھنا ہے. دونوں میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کو خلط ملط نہیں کرنا، مکس نہیں کرنا. معاشی فوائد، دولت کا فائدہ کیا ہوتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے؟ چونکہ سودی نظام معیشت میں محنت کے مقابلے میں سرمایہ کی افادیت کہیں زیادہ ہے، اس لیے محنت کش اور کارکن طبقہ مسلسل غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور سرمایہ دار مختلف طریقوں سے اس کی دولت ہتھیاتا چلا جاتا ہے. اس طرح معاشی نظام مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے. زکوٰۃ اس صورتحال کا بہترین حل ہے. اس نظام کے ذریعے دولت کا ایک دھارا امیر طبقے سے غریب طبقے کی جانب مڑ جاتا ہے، جس سے غریب کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی ہے. یہ جو باتوں پر بتائی گئی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ باتوں کا بتانا ضروری ہے تاکہ یہ پیراگراف آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. اوپر آپ کو بتایا گیا کہ سودی نظام معیشت، تو سودی نظام معیشت کے مقابلے میں کون سا ہے؟ اسلامی نظام معیشت ہے. تو سودی نظام معیشت میں ہوتا یہ ہے کہ پیسے رقم کے بدلے میں رقم کو ہی رکھا جاتا ہے، رقم کے بدلے میں محنت کو نہیں رکھا جاتا. یعنی آپ پیسے کے بدلے میں پیسہ لے رہے ہیں تو یہ سود کے نظام میں ہوتا ہے، اور اگر آپ پیسے کے بدلے میں محنت یا کسی چیز کو لے رہے ہیں تو یہ کاروبار ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے موبائل خریدا، آپ نے کمپیوٹر خریدا، آپ نے لیپ ٹاپ خریدا، آپ نے انٹرنیٹ کنیکشن خریدا، آپ نے کوئی چیز خریدی، تو آپ نے جب اس کی رقم دی تو اس کے بدلے میں کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں آئی، اور اس چیز کو بنانے کے لیے کسی انسان کی ضرورت تھی. اس انسان کی ضرورت، اس چیز کو بنانے پر محنت لگی، اور پھر وہ محنت آپ نے حاصل کی. تو ایک آدمی درمیان میں انوالو ہوتا ہے کہ جس کی محنت کا صلہ پیسوں کی شکل میں اس کو دیا جاتا ہے. تو جب آپ رقم کے بدلے میں، پیسے کے بدلے میں کسی چیز کو خریدتے ہیں، درمیان میں کسی اور دوسری جنس کو لاتے ہیں جس جنس کے اوپر کسی انسان کی محنت لگی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ کاروبار بن جاتا ہے، جائز کاروبار بن جاتا ہے. لیکن اگر آپ چیز کے درمیان میں چیز کو نہ لیں بلکہ پیسے کے بدلے میں پیسے دیں، جیسے ایک شخص نے دوسرے کو پیسے دیے اور اس کو کہا کہ یہ آپ 100 روپیہ رکھ لیں، میں 1 مہینے بعد آپ سے اس کے 120 130 لوں گا. تو اب یہاں آدمی کی محنت درمیان میں انوالو نہیں ہے، بلکہ 100 روپے دیا جا رہا ہے اور 1 مہینے بعد 120 لیے جا رہے ہیں. تو اب ایسے ہی جن لوگوں کے پاس پہلے سے پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ غریب ملکوں میں غریب لوگوں کو یا ضرورت مندوں کو پیسے ہی دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان سے پیسے ہی لیتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہوتا یہ ہے کہ آدمی کی محنت یا آدمی کا کام اس میں انوالو نہیں ہوتا، اور جو پیسے لینے والا ہوتا ہے وہ پہلے سے زیادہ مقروض تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو پیسہ دینے والا ہوتا ہے وہ پہلے سے زیادہ پیسے وصول کرنے کا حقدار بنتا ہے.
تو یوں معاشرے میں چند لوگوں کے پاس پیسہ جمع ہو کر رہ جاتا ہے. پیسے کی گردش عام لوگوں کے پاس جانے کے بجائے ایک مخصوص یا ایک طبقے کے پاس ہی سارا پیسہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب آپ اس پیراگراف کو ایک بار دوبارہ پڑھیے، جو میں نے وضاحت کی آپ کو سمجھ آئے گی. چونکہ سودی نظام معیشت میں محنت کے مقابلے میں، محنت ایک آدمی کا کام، محنت کے مقابلے میں سرمایہ کا مطلب ہے انویسٹمنٹ، یعنی یہ پیسہ لگاؤ اور پیسے اس سے نکالو. یہ نہیں کہ آپ پیسہ کسی آدمی کے اوپر لگاؤ یا پیسے کسی کام کے اوپر لگاؤ اور اس کے ذریعے سے اس آدمی کو اس محنت کا صلہ ملے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ پیسے کے اوپر پیسہ لگاؤ اور پیسے ہی وہیں سے آپ دوبارہ نکالیں. تو سرمایہ کی افادیت کہیں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے محنت کش اور کارکن طبقہ مسلسل غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. کیوں؟ اس کا کام درمیان میں انوالو نہیں ہو رہا. اگر اس کا کام درمیان میں انوالو ہو رہا ہوتا تو پھر یہ کاروبار ہوتا، یہ سود نہ ہوتا. میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی. اور سرمایہ دار کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص جو اپنے پیسے کو پیسے کے بدلے میں پیسے پر دے رہا ہے، انویسٹ کر رہا ہے صرف اس لیے تاکہ اس کا پیسہ بڑھے. اور سرمایہ دار مختلف طریقوں سے اس کی دولت ہتھیاتا چلا جاتا ہے. ہتھیاتا مطلب اس سے لیتا چلا جاتا ہے. اس طرح معاشی نظام مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے. مفلوج کا مطلب کہ چند افراد تک وہ رہ جاتا ہے. معاشرے کے تمام افراد میں پیسے کی گردش نہیں ہوتی، چند افراد کے پاس ہی زیادہ پیسہ جمع ہونا شروع ہوتا ہے. زکوٰۃ اس صورت کا بہترین حل ہے. آگے جا کر جب ہم زکوٰۃ کو پڑھیں گے کہ زکوٰۃ میں ہوتا کیا ہے، تو پھر آپ کو اس کے سودی نظام کے مقابلے میں زکوٰۃ کا نظام کیا ہے، تو پھر آپ کو فرق سمجھ آئے گا. اچھا کہ زکوٰۃ میں تو دولت ساری کی ساری معاشرے کے درمیان گھوم رہی ہے، تو پھر آپ کو اس وقت بات سمجھ آئے گی. اس نظام کے ذریعے یعنی زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے دولت کا ایک دھارا کا مطلب ایک بہت بڑی مقدار امیر طبقے سے غریب طبقے کی طرف مڑ جاتا ہے، جس سے غریب کی معاشی حالت بہتر ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ زکوٰۃ میں آپ کیا ہوتا ہے یہ ذرا سمجھیے. دیکھیے وقت اگرچہ کم ہے لیکن آپ کو سمجھانے کی ایک کوشش کرتا ہوں. یہ دو افراد ہیں، یہ وہ شخص ہے جس کی معاشی حالت بہتر ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس کی معاشی حالت اس وقت صفر پر ہے، زیرو پر ہے. اب یہ شخص اگر زکوٰۃ دے گا تو کیا ہوگا، اور یہ شخص اگر زکوٰۃ وصول کرے گا تو کیا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ 100 روپیہ میں مثال کے طور پر سمجھانے کو کہہ رہا ہوں کہ 100 روپے کے اوپر ہم زکوٰۃ لازم کرتے ہیں 2.5%، 2.5%، جس کو اردو میں کہتے ہیں. اگر اس شخص نے 100 میں سے زکوٰۃ نکالی تو اس کے پاس بقایا روپے رہ گئے 97.5، 97.5 روپیز اس کے پاس رہ گئے. اور یہ 2.5 یہ معاشرے کے اس ایک غریب شخص کے پاس آ گئے جس کی معاشی حالت اب تو زیرو تھی لیکن اب وہ اوپر جا کر 2.5 پر چلی گئی. یوں معاشرے کا امیر طبقہ، زکوٰۃ ادا کرنے والا طبقہ جب مسلسل زکوٰۃ ادا کرتا رہے گا تو معاشرے کا محروم طبقہ یا یوں کہ مستحق طبقہ اس کو زکوٰۃ ملتی رہے گی. یہ زکوٰۃ دینے والا طبقہ اور یہ زکوٰۃ وصول کرنے والا طبقہ. تو ان کی یہ جو پیسوں میں بظاہر کمی نظر آ رہی ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ اس پیسے کو کسی کام میں لگائیں گے. اور اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب وہ کسی کام میں لگائیں گے تو اس میں زکوٰۃ تو وہ کاروبار میں لگائیں گے یا کسی ایسی جگہ میں لگائیں گے جہاں آدمی بیچ میں انوالو ہوتا ہے، جہاں کوئی چیز درمیان میں آتی ہے اور اس چیز کا بنانے والا، اس چیز کو لانے والا، اس چیز پر خرچ کرنے والا کوئی شخص ہوتا ہے جس کی محنت کا صلہ اس کو ملتا ہے. تو اس نے جو اپنے یہ 97.5 روپے کو آگے کسی کام میں لگایا تو وہاں بھی افراد تک اس کا پیسہ منتقل ہوا، اور یہاں جب اس نے زکوٰۃ نکالی تو بھی افراد کے ہاتھ میں اس کا پیسہ آیا. تو دولت کی گردش ہو رہی ہے معاشرے میں، اور یوں مسلسل جب یہ ہوتی رہے گی تو دو طرفہ اس کے جو پیسے رکھے ہوئے تھے اس کو بھی کاروبار میں لگائے گا، اس سے بھی محنت کش آدمی کو اس کا صلہ بدلہ ملے گا، اور جو اس نے زکوٰۃ نکالی وہ بھی ایک محروم ایک طبقے کے ایک فرد کو ملی جس کی معاشی حالت بہتر ہونا شروع ہوئی. یوں جب مسلسل زکوٰۃ ادا کی جاتی رہے گی تو معاشرے کا وہ مفلس طبقہ کہ جس کو ضرورت تھی اس کی معاشی حالت بہتر ہوتی چلی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ شخص خود بھی اس حد تک پہنچ جائے گا، یعنی 40% تک پہنچ جائے گا کہ جب یہ خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا. یہ کچھ تھوڑی سی وضاحت تھی اس بات کی کہ جب معاشرے میں زکوٰۃ ادا کی جاتی رہے تو پھر کیا ہوتا ہے. اور مختصراً بتا دیتا ہوں اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جاتی رہے تو پھر کیا ہوتا ہے. یہی جو کچھ ایک میں نے مثال دی اسی کے برعکس ہم یہاں پر ایک اور مثال بنا لیتے ہیں. یہ ایک شخص تھا جس کے پاس جو صاحب نصاب تھا، اس کو زکوٰۃ ادا کرنا تھا، اور یہ وہ شخص تھا جس کی مالی حالت 0 تھی.
इस शख्स ने इस मुस्तहिक को, ये ज़रूरतमंद है, इसके पास है, इस शख्स ने अपना माल और दौलत इस शख्स को दिया, ये ज़रूरतमंद है, और कहा ये कि आप मुझे 1 महीने के बाद 100 रुपये आपको देता हूँ, आपने मुझे इसके बदले में 110 रुपये देना है। ये सूरत तो शायद सूद की हो गई। मैं ये सूरत यहाँ पर बनाता हूँ कि अगर ज़कात अदा ना की जाती रहे तो फिर क्या होता है। इस शख्स ये ज़कात अदा नहीं कर रहा, ये पैसे उसके पास एज इट इज़ ऐसे ही कि उसके पास रखे हुए, और ये शख्स है मुस्तहिक लेकिन इसको ज़कात नहीं दी जाती रही, तो लिहाजा इसकी माशी हालत पहले से कम होना शुरू होगी, और इसकी पास चूँकि रकम पहले से रखी हुई थी, इसकी माशी हालत बज़ाहिर बढ़ती चली जा रही है। बज़ाहिर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर से ज़कात अदा ना करने से माल घटता है, शरीयत हमें यही पढ़ाती, यही समझाती है। तो इसकी माशी हालत कम होती जा रही, इसकी माशी हालत बज़ाहिर बढ़ती चली जा रही, तो माशरे के दो तबकों में फ़र्क पैदा हो रहा। ये शख्स गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा, और ये शख्स अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। तो ये अपने पैसे को संभालने के लिए या अपने पैसे को खर्च करने के लिए हराम ज़राए को या गलत ज़राए में इस्तेमाल करेगा। इस फजूल खर्ची को, अयाशी को देखते हुए ये शख्स, माशरे का ये तबका जब देखता है तो वो एक फ़र्क महसूस करता है, और फिर ये तबका इस तबके से गलत तरीक़ों से उसके माल पर कब्ज़ा करने, यानी चोरी करने या डाका डालने को इस्तेमाल करता है, जिससे माशरे के अंदर बदअमनी पैदा होती है। इसकी बाकी कुछ तफसील है, लेकिन क्लास का वक्त मुकम्मल हो रहा है, इंशाल्लाह यहाँ से आगे फिर पढ़ेंगे। किसी का कोई सवाल वगैरह हो तो आप अभी ये व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो।